नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज से हमारी शुरू हो रही है सूरह अनकबूत। अनकबूत मक्की सूरत है और इस सूरत का नाम अनकबूत रखा गया और अनकबूत के मीनिंग होते हैं मकड़ी। और ये इसलिए रखा गया क्योंकि इस सूरत के आखिर में एक जगह कुफ़ार और मुशरिकीन का जो एतकाद है और उनका जो यकीन है और उन वो जो बिलीव करते हैं, जिस जिस चीज में बिलीव करते हैं, जिस जिस चीज में यकीन करते हैं, उसको मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। यानी उसको किससे रिलेट किया गया है? मकड़ी के जाले से। क्यों? क्योंकि मकड़ी का जाला बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ऐसे ही उन जो जिस पर वो यकीन करते हैं वो कमजोर होते हैं, तो इसलिए इसका नाम अनकबूत रखा गया। और ये उस जमाने में नाजिल हुई थी जब मक्का में मुसलमान पर जुल्म हो रहे थे, जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे। कुछ लोग तो दिल से ईमान लाए हुए थे और कुछ लोग घबरा कर ईमान तो लाए हुए थे लेकिन घबरा कर ऐलान नहीं करते थे। यानी उन्होंने अपने ईमान को बताया नहीं था कि हम ईमान ले आए। कुछ मुसलमान थे और इस्लाम लाने की हद तक यानी इतने मुखलिस थे कि कितनी भी मुश्किलात आए वो हिले नहीं। और कुछ ऐसे थे जो मुश्किलात से घबरा जाते थे। लेकिन मुसलमानों की जो कसरत थी, बहुत बड़ी तादाद जो थी मुसलमानों की, वो इस्लाम भी लाए और उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलात भी सही, बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दी। ठीक है, तो यहाँ पर इन शुरू की आयतों में उनसे खिताब किया गया है। अलिफ लाम मीम, ये तो हुर्फ मुकत्तात है जिनके मीनिंग अल्लाह ही जाने। कि आ, अब आयत नंबर 2 देखें। आ क्या, हसीबा, समझ लिया। हसीबा यानी फेले माजी है। हसीबा यहसबू यानी समझना, गुमान करना। क्या समझ लिया, नासू लोगों ने, अन के युथ रकू वो छोड़ दिए जाएंगे। तरह का यतरुकू से बनाए, ता रा काफ इसके रूट लेटर्स हैं। तरह का यतरुकू फेले माजी मुजारे, और इस ये क्या है? मजहूल है ये। क्यों? अब इस मजहूल की पहचान क्या होती है कि शुरू में पेश है और आखिर से पहले सेकंड लास्ट जबर है। तो पेश और जबर का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? मुजारे मजहूल के छोड़ दिए जाएंगे। अन ये के यकूलू वो कह दे, काला यकूलू से, और ये यकूलूना था, नून था और अन की वजह से नून ड्रॉप हो गया। और जब आपको पता है ना, जब अन आ जाता है फेले मुजारे के आगे तो वो मजदर के मायने देता है कि वो कह दें। अब हम ये नहीं, यहाँ पर ना तो माजी के मायने कर रहे ना मुजारे के, किस तरह कर रहे कि वो कह दे आमन्ना, हम ईमान ले आए, आमना युमिनू से, वहूं और वो, ला नहीं, युफ्तनूना आजमाए जाएंगे। फताना से बना है ये, फतानून इसके रूट लेटर्स हैं और फताना यफ्तिनू इफ्तिन से बना है। अब ये भी युफ्तनून, ये भी मुजारे मजहूल है कि वो, और ना वो आजमाए जाएंगे। अब देखें कितनी बड़ी बात है इसमें कि इस आयत में कहा कि क्या लोगों ने ये समझ रखा है, लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान ले आए और उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको अल्लाह ताला आजमाएंगे? नहीं, मतलब ये है कि ईमान कबूल करने के बाद अल्लाह ताला अलग अलग आजमाइश भेजते हैं लोगों पर और अल्लाह ताला लोगों को आजमाते हैं, है ना। और जैसे कि हदीस में आता है कि सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश अंबिया कराम की होती है, उसके बाद सहाबा की, फिर बदरजा यानी स्टेप बाय स्टेप जिसका ईमान जैसा होता है उतनी ही ज्यादा आजमाइश जो है वो आती रहती है। तो जो भी मान लाता है जो भी ईमान लाता है उनको आजमाया जाता है। ईमान और आजमाइशें ये लाजिम है, ठीक है। ईमान और उसके साथ आजमाइश ये साथ साथ में चलती हैं। रिवायतों में आता है कि सहाबा कराम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुल्म और सितम की शिकायतें की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشدد اور ایذا یعنی تکلیفیں تو اہل ایمان کا حصہ ہیں. تم سے پہلے تو کچھ مومنوں کا یہ حال کیا گیا تھا کہ ایک گڈھا یعنی ایک گڑھا کھودا گیا اور ان کو اس میں کھڑا کیا گیا, پھر ان کے سروں پر آرا چلایا گیا اور ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے ہڈیوں تک پھیری گئیں. تو یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہوئی. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی تم سے پہلے اتنے لوگ آئے تھے کہ ان کو ہر طریقے سے آزمایا گیا اور بہت زیادہ آزمایا گیا. تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے نہیں کہا کہ ایسے آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں. تو آزمائش جو ہے نا وہ آتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے, کیونکہ منافق جو ہے نا, جتنا زیادہ نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے اسلام کو اتنا زیادہ کسی نے نہیں پہنچایا. تو جب آزمائش آتی ہے نا تو منافق ہٹ جاتے ہیں. اور کون لوگ بچتے ہیں جو بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں اور جو بہت ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں, یعنی جو ڈائمنڈز ہوتے ہیں وہ بالکل وہ الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یعنی لوگ چھٹ جاتے ہیں. تو جو آزمائش جھیل سکتا ہے وہی پھر اللہ تعالیٰ کا کام کر سکتا ہے, اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے چھوٹی چھوٹی آزمائش سے گھبرا جاتا ہے پھر وہ آگے تک بڑھ نہیں سکتا, وہ تھوڑا چلتا ہے پھر رک جاتا ہے. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ تم صرف اتنا کہہ دو گے کہ ہم اسلام لے آئے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا بھی نہیں جائے گا. یہ آیت بہت تسلی دیتی ہے اس وقت جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہو اور ہم جو ہے ہمارے اندر تقوی کا لیول بڑھ رہا ہو, اور پھر ہم اس آیت کو یاد کریں تو اس آیت سے بہت زیادہ تسلی بھی ملتی ہے, سکون بھی ملتا ہے کہ آزمائش آنی ہے. اب جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہا اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں اور پھر اس سے وہ پرابلم ہٹ بھی جاتی ہیں. اب دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ کو کتنا کتنا آزمایا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. کب آئی؟ آزمائش کے بعد آئی. کئی مہینے سال ایسے لگ جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں. اب جیسے جنگ ہوئی ہے نا, جب جنگ خندق ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی کب آئی تھی, کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی؟ لگ بھگ 1 مہینے تک وہ جنگ چلتی رہی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, جب اللہ تعالیٰ نے آزما لیا, پرکھ لیا کہ کون ہے جو ثابت قدم رہ سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تکلیف میں, ہر پریشانی میں, ہر پرابلم میں جو ہے ہم ثابت قدم رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو آزمائشوں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے نا وہ جھڑتے رہتے ہیں, دھلتے رہتے ہیں. جتنی پرابلمس آئیں گی, جتنی بیماریاں آئیں گی, جتنی پریشانیاں آئیں گی, اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, گناہ ہمارے دھل جائیں گے, پاک صاف ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو انشاءاللہ. لیکن صبر کیا ہوتا ہے, جیسے مان لے گرمی ہے تو مستقل گرمی ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اتنی گرمی ہے, اتنی گرمی ہے, اتنی گرمی ہے, اللہ کیسے یہ ہوگا. تو آزمائش کیا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں ہے نا, گرمی لگ رہی ہے, آپ بھوک لگ رہی ہے, لیکن آپ اس کو ظاہر بھی نہ کریں, آپ اس بات کو منہ سے نہ نکالیں ہے نا, اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچائے, تب اس کو ہم کہیں گے کہ صبر کیا ہے نا. جیسے چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو حج کا ایگزامپل دیتی ہوں. مینا میں الحمدللہ اب تو انہوں نے اتنا اچھا ارینجمنٹ کر رکھا ہے کہ مینا میں انہوں نے ایسے زبردست اے سی لگا رکھے ہیں. پہلے تو لوگوں کو پنکھے تھے نا, بس وہاں کے جو کیمپ ہوتے تھے اس میں پنکھے ہوتے تھے, لیکن اب انہوں نے اے سی کا انتظام کر رکھا ہے. ہر کیمپ میں اے سی تھے. اتفاق سے ہمارا والا جو تھا اس میں اس وقت اے سی خراب ہو رہا تھا, لگ بھگ 1 دن ایسے نکلا گرمی میں. ہاں لیکن پنکھوں کا ارینجمنٹ تھا, پنکھے تھے. تو ہر کسی کے اس پہ کہ کتنی گرمی ہے, باقی اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے, باقی اتنا چلڈ ہو رہا ہے, اتنی گرمی ہے. بہت بجائے عبادتیں کرنے کے لوگوں کا دماغ کہاں تھا, صرف اور صرف گرمی میں. پھر ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھیں یہ صبر نہیں ہوتا. صبر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گرمی برداشت کرتے اور زبان سے نہ نکالتے کہ گرمی ہے, بس اپنی عبادتوں میں لگتے اور یہ سوچتے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں, اور حج تو ہے ہی محنت, حج تو ہے ہی مشقت, حج تو ہے ہی محنت کا نام ہے نا. تو کیا کرا, اپنی گرمی تو صحیح لیکن اپنا ثواب بھی گوا دیا. تو آزمائش کب ہوتی ہے, اگر ہمیں ٹھوکر لگ جائے, ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں اور اس کو صبر کر لیں اس پر اور کچھ نہ کہیں, تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا.
ورنہ ادھر کہنا ادھر کہنا، کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہر جگہ گاتے پھرنا اور پھر کہنا کہ میں نے صبر کیا ہے، تو وہ صبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ یاد رکھیے کہ آزمائش ہر حال میں آنی ہے. اگر میں ایمان لے آئی، اگر میں قرآن کے راستے پہ چل پڑی، قرآن پڑھ رہی ہوں، قرآن سمجھ رہی ہوں، تو اب آزمائش آئیں گی، لیکن اس کا سامنا کرنا ہے. آیت نمبر 3 دیکھیں. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، فتنا، آزمایا ہم نے. فتنا یفتنو سے بنا ہے، یہ بھی فتنا، یہ فعل ماضی ہے. آزمایا ہم نے الذین، ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے. فلا یعلمن، فا مطلب تو، لا مطلب ضرور، یعلمن جان لے گا. علیما یعلمو سے بنا ہے یہ فعل مضارع ہے، لیکن فعل مضارع میں شروع میں لام آ گیا اور آخر میں نون شد کے ساتھ آ گیا، تو اس میں کیا ہوا؟ ہیوی فورس، ہیوی تاکید آئی، ہیوی فورس آیا، ڈالا گیا. تو ضرور جان لے گا اللہ الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے صدقو، سچ کہا. صدقہ یصدقو سے، صدقو سچ کہا. وَيَعْلَمَنَّ، اور ضرور وہ جان لے گا کاذبین، جھوٹوں کو. ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یعنی اب کیا ہے کہ اب یہاں پر کیا ہے کہ ضرور آزمایا ہم نے ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی ہر اہل ایمان کو آزمایا گیا. اب یہ یاد رکھیں میں نے کیا کہا کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ جب صحابہ کرام پر، یعنی جب ایمان لے کر آ رہے تھے اور جب ان کو خوب ستایا جا رہا تھا. اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو ہجرت مدینہ کے وقت کفار اور مشرکین نے خوب ستایا تھا. ٹھیک ہے. اور ہر زمانے میں علماء، صحابہ اور جو جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. یعنی معلوم ہو جائے کہ واقعی جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ واقعی دل سے ایمان لے کر آئے، یعنی کہ سرسری طور پہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اور ہم ہر آزمائش کے لیے تیار ہیں. تو کیا وہ واقعی ہر آزمائش کے لیے تیار ہیں؟ تو جو تیار ہے تو وہ اس پر آزمائش آئیں گی اور وہ ہلے گا بھی نہیں، اور وہ ثابت قدم رہے گا. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیوں آزمائش آتی ہے؟ تاکہ سچے سامنے آ جائیں اور جھوٹے سامنے آ جائیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس آیت میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کتنی محبت کرتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو کتنا لاتے ہیں، کتنا ہم صبر کرتے ہیں، کتنا ہم آزمائشوں پر کو برداشت کرتے ہیں، کتنا ہم ثابت قدم رہتے ہیں. ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا چاہیے کہ واقعی میں کیا میں ثابت قدم ہوں؟ کیا واقعی آزمائشوں میں کھڑی ثابت ہوں؟ پھر آیت نمبر 4، یا حسیبہ، سمجھ لیا، حسیبہ یا حسیبو سے، الذین، ان لوگوں نے جو یعملون، عمل کرتے ہیں، سیئاتی، برے، ان کے، یسبقونا، وہ سبقت لے جائیں گے. یسبقونا یعنی وہ سبقت کس سے بنا ہے؟ سین با کاف سے. سبقہ یسبقو سے، اسبق، سبقت لے جائیں گے یعنی آگے بڑھ جائیں گے. سا، کتنا برا ہے، ماں جو، یحکمون، وہ فیصلہ کرتے ہیں، حکما یحکمو سے. سا، کتنا برا ہے، جو، یحکمون، وہ فیصلہ کر رہے ہیں، حکما یحکمو سے، ہا کاف میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یعنی کہ یا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے کہ وہ سبقت لے جائیں گے. کتنا برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت جب آئے گی، قیامت کے دن ان کے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے سارے جھوٹ، ان کی ساری خطائیں اللہ تعالیٰ نے گن گن کر رکھی ہیں، وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں اور جھوٹ بولے ہیں، وہ سب ان کے سامنے آ جائیں گے اور انصاف کے ساتھ ترازو میں رکھ دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا. یعنی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، سبقت نہیں لے جا سکتے، وہ بھاگ نہیں سکتے.
جو عمل کیے ہوں گے وہ عمل قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے. تو آزمائش یعنی اس سے پہلی آیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کیوں؟ تاکہ جھوٹے سامنے آ جائیں اور سچے سامنے آ جائیں. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سارے جھوٹ سامنے رکھ دیے جائیں گے اور پھر ان کو ضرور سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے. من جو، کانا ہے، یرجو امید رکھتا، رجا یرجو سے بنائے جو ہے امید رکھتا، لقاء اللہ، لقاء کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کو، اللہ ہی اللہ کی، اللہ سے ملاقات کی. فَإِنَّ تو بے شک، اجلا مقرر وقت، اجل کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو، مقرر وقت کو، مقرر وقت اللہ ہی اللہ کا، لآتن ضرور آنے والا ہے، آتن آنے والا، فائل ہے یہ، آتن آنے والا ہے، وہ اور وہ سمیعون خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سختیاں جھیلی، ٹھیک ہے، اور مشرکین اور کافرین نے ان پر ظلم کیے اور انہوں نے وہ ظلم برداشت کیے، تو یہاں ان لوگوں سے فرمایا جا رہا ہے، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جب تم اللہ کے سامنے جاؤ گے اور تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہوگا تو تمہیں اس کا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشنودی، اور اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے جنت تیار کی ہے اور جنت کے عیش و آرام ان کو وہاں پر ملیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز دیکھنے والا ہے اور ہر چیز جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم نے کتنا برداشت کیا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم نے کتنا صبر کیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں تمہاری ہر بات. کیوں؟ یہاں پر پہلے کیا آیا کہ وہ ہوا سمیع علیم، سمیع کیوں؟ وہ بہت سننے والا ہے. یعنی تم برداشت کر رہے ہو اور برداشت میں تم کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں نکال رہے زبان سے کہ جو تمہارا صبر ویسٹ کر دے، کہ مجھے اتنی تکلیفیں آنی ہیں، میرے ساتھ ہی یہ ہونا ہے، مجھے یہ ملا ہے. تو ایسی ایسی باتیں تو نہیں نکل رہی. تو جس کے منہ سے نہیں نکل رہی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، جو ان کے لیے مقرر وقت ہے، جو ان کے لیے اس مقرر وقت میں جو کچھ ان کو ملے گا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ریڈی کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر آیا سمیع علیم، کہ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کتنا صبر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. آیت نمبر 6، ومن اور جو کوئی جاہدہ جہاد کرے، جاہدہ یہ فعل ماضی ہے، یعنی جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، جیم ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جاہدہ یجاہدو جاہد، اور جو کوئی جہاد کرے گا، فَإِنَّمَا تو بے شک یجاہد وہ جہاد کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ، لغنی ضرور ہی بے نیاز ہے، یعنی سیلف سفیشینٹ ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے. تو یہاں پر کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اس کا شان نزول سن لیں پہلے اس آیت کا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی. اب دیکھیں جب یہ بھی اس وقت کی بات ہے کہ یاد جب ان کے اوپر سختیاں ہو رہی تھی اور وہ جو ہیں تشدد ہو رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہیں ان کے اوپر سختیاں آ رہی تھی، تو ان کو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی جہاد کرے گا، یعنی جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے. یعنی ان لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم محنت کر رہے ہو، اگر تم کوشش کر رہے ہو، اگر تم صبر کر رہے ہو اور پھر بھی محنت کرتے جا رہے ہو تو وہ اس کا کیا فائدہ، یعنی وہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے. یعنی جو کوئی محنت کرے گا، جہاد کرے گا، اس کا فائدہ آپ اسی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے، یعنی پورے اہل عالم سے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں پورا عالم، اس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یعنی جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم جتنی محنت کرو گے نا، جتنی کوشش کرو گے، اس کا فائدہ تم کو ہی ملے گا. ٹھیک ہے، اگر مان لیں ہم اس میں قرآن میں اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی عبادتوں میں اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اگر ہم جو ہے اس کے علاوہ ہم بچوں کو سنبھال رہے ہیں، گھروں کو سنبھال رہے ہیں، اس کے باوجود ہم، تو یہ یاد رکھیں جتنی محنت ہم کریں گے نا اس کا بدلہ ہمیں ملے گا.
تو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں کہ تم کتنا کیا تم زبانوں سے نکالتے ہو، کتنی محنت تم کرتے ہو. والذینا، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے بنا ہے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، عمیلا یعملو سے ان سب نے عمل کیے، صالحات نیک، لنکفرنا ضرور ہم دور کر دیں گے، کفرا یکفرو سے ضرور، کفرا ضرور ہم دور کر دیں گے. اب یہاں پر کیا ہے، شروع میں لام ہے اور آخر میں نون شد کے ساتھ ہے، یعنی اس میں بھی ہیوی فورس دیا گیا. ضرور ہم دور کر دیں گے انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ولنجزینہم اور ضرور ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. جزا یجزی سے بنائیں، یہ بھی فعل مضارع ہے، شروع میں لام آخر میں نون شد کے ساتھ. یہاں پر بھی ہیوی فورس ہے، یعنی زوردار انداز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ضرور جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، احسنا بہترین، الذی اس کا جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، عمل یعملو سے عمل کرتے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہے نا. اب آزمائش کی بات چل رہی ہے نا، اب یعنی ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں اور ایمان والوں نے وہ آزمائشیں برداشت بھی کری اور پھر نیک عمل بھی کرے، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو ان کے گناہ ہوں گے، کیونکہ انسان سے ہر وقت گناہ ہوتے ہیں نا، تو ان کی جو آزمائشیں ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی. جیسے کہ ابھی بتایا نا کہ رسول اللہ نے بتایا کہ ہر مومن مرد اور عورت اور کو آزمایا جاتا ہے مال سے یا اولاد سے یا جان سے، اور پھر اس کو اتنا آزمایا جاتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو پاک صاف ہو کر جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے ان سب کا فائدہ، جب برداشت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور پھر تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. اور کیا دیں گے، جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اچھائیوں سے بدل دیں گے، اور احسن اچھی باتوں سے بدل دیں گے. یعنی اگر ہم نے گناہوں کے ڈھیر کر رکھے ہوں گے تو اس کا جو ہے نا نیکیوں میں وہ ڈھیر بدل جائے گا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے. اب آیت نمبر 8 دیکھیں. اب دیکھیں یہاں پر والدین کے بارے میں بات آ رہی ہے. اب کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ آیتیں کب کی ہیں، یہ آیتیں اس وقت کی ہیں جب لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے. اہل عرب، جب عرب میں جیسے ایسا ہوتا تھا نا کہ کبھی اولاد ایمان لے آئی تو ماں باپ ایمان نہیں لائے، کبھی ماں باپ ایمان لے کر آ گئے تو کسی کے اولاد ایمان نہیں لے کر آئی، ہے نا. کسی کا شوہر ایمان لے آیا تو بیوی ایمان نہیں لائی، کسی کی بیوی ایمان لائی تو شوہر ایمان نہیں لایا. ایسے بھی بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا اس وقت. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی تھے حضرت سعد بن وقاص، ان کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، یعنی جن کو عشرہ مبشرہ میں سے کہا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ کون تھے؟ جن کو جنت، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی. یہ ان صحابی کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت سعد اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے اور بہت زیادہ خدمت گزار تھے. تو اتنے زیادہ کہ بہت، یعنی وہ اپنی والدہ کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے. حمنہ بنت ابو سفیان تھی ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حمنہ بنت ابو سفیان. تو یہ ایمان لے کر آ گئے. تو ان کی والدہ کو پتہ چلا، اور والدہ مشرکہ تھی، ان کی مشرک تھی. تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹا جو ایمان لے کر آ گیا. تو انہوں نے کہا جب تک تو ایمان نہیں چھوڑے گا، یعنی اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آئے گا، میں اس وقت تک نہ تو کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بلکہ مر جاؤں گی. اور انہیں کیا کہا، اور میری جو اس حالت کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ تم ہوں گے. اور ایسی حالت میں، یعنی بھوکے پیاسے 3 دن ان کے گزر بھی گئے تھے. تو حضرت حضرت سعد تھے وہ بہت پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، ہے نا، اس بات سے. اور جب بھوکے پیاسے وہ رہی بھی 3 دن، تو حضرت سعد کے پاس بھی آئیں، وہ ہے نا ان کے پاس حاضر ہوئے. تو ماں کی محبت ان کو بے پناہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے بھی جو ہے وہ یعنی وہ شرک بھی نہیں کر سکتے تھے. ماں سے تو محبت تھی لیکن وہ شرک بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. جب والدہ مایوس ہو گئی تو انہوں نے جو ہے کھانا پینا شروع بھی کر دیا. تو یہ وقت، خیر یہ بات، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تو کرے، اور ماں باپ سے اچھی باتیں بھی کرے، اچھی ان کے ساتھ احسان کا سلوک بھی کرے، لیکن جب جب ان کا حکم اللہ سے ٹکرائے تو وہ پھر ان کی بات نہیں ماننی اس وقت. اب ووصینا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آئے گی.
ववस्सैना और हमने वसीयत की, ताकीद की, वस्सा वा मतलब और, वसैना हमने ताकीद की, वसीयत की, वस्सा युवस्सी ये फेले माजी है, अल इंसाना इंसानों को बिवालिदई ही अपने वालिदैन के साथ हुस्नन भलाई करने की, व इन और अगर जाहदा का वो दोनों जोर डाले तुम पर, जाहदा वो दोनों जोर डाले, जाहदानी था, नून ड्रॉप हो गया किसकी वजह से, इनकी वजह से, तो अगर वो जोर डालें का तुझ पर, तुम पर, लितुश्रिका कि तुम शिर्क करो, तुश्रिका शीन रा काफ इसके रूट लेटर्स हैं, अशरका युशरिकू से बना है, तो ये तुशरिकू था, तुशरिका हो गया किसकी वजह से, लामजेर ली की वजह से, ताकि तुम शिर्क करो, शरीक करो भी मेरे साथ, माँ उसको जो, माँ नहीं लईसा है तुम्हें, लका माँ नहीं जो, लईसा नहीं है लका तुझे या तुम्हें, भी उसका, इल्मुन इल्म, फला तो नहीं, तुती हुमा तुम दोनों इताअत करो उनकी, तुम इताअत करो उन दोनों की, तुती देखिए यह है ला तुती, मत इताअत करो, मत कहना मानो, हुमा उन दोनों का, किन दोनों का, वालिदैन का, इलैया मेरी ही तरफ, मरजिउकुम लौटना है तुम्हारा, रजा यरजु से बना है, मरजिउ लौटना है तुम्हारा, फउनब्बिउकुम तो मैं खबर दूंगा, नब्बा युनब्बिउ से बनाएंगे, नून बा अलिफ हमजा, तो नब्बा युनब्बिउकुम मैं खबर दूंगा तुम्हें, बिमा उसकी जो कुन तुम थे तुम तामलून अमल करते, अमीला या अमलू से। अब यहाँ पर उन लोगों की परेशानी अब दूर हो गई कि जो लोग यानी माँ बाप की के फर्माबरदार तो थे लेकिन ईमान ले आए थे और फिर उस वक्त माँ बाप की बात नहीं मान रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, अब देखिए ये आयत कितनी बार आ गई ना वालिदैन की फर्माबरदार की, कि यानी माँ बाप की हर बात नहीं मानी जा सकती, माँ बाप की गलतियां, गलत बातों को अच्छे तरीके से इग्नोर कर देना चाहिए। यहाँ पर क्या सिखाया गया कि माँ बाप की अच्छी बातों को, गलत बातों को अच्छे तरीके से इग्नोर कर दो। तो अल्लाह ताला ने क्या वसीयत की कि वसीयत की इंसानों को वालिदैन के साथ अच्छाई करने की, लेकिन अगर वो दोनों ये कहें कि तुम शिर्क करो अल्लाह के साथ तो वो बात नहीं माननी। ठीक है, वो साफ साफ इस आयत में कह दिया कि जो हुक्म अल्लाह ताला से टकराएगा वालिदैन का, वो हुक्म वालिदैन का नहीं मानना, क्योंकि अल्लाह ताला से बड़े नहीं है अब वालिदैन। तो अब क्या है कि नहीं, अब यहाँ पर जोर डालकर कहा गया है और कि वालिदैन का हक जो है बहुत बड़ा है, वालिदैन का हक बहुत बड़ा है, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए, कभी भी उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ सुलह रहमी करनी चाहिए, लेकिन चाहे वो वालिदैन मुशरिक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शिर्क करने के लिए कहे तो वो बात नहीं मानी जाएगी। अब्दुल्ला बिन उबई जो था मुनाफिकीन का सरदार था ना, तो उनका बेटा जो था वो सच्चा मुसलमान था, आपको पता है। तो एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे तो आप गधे पर थे, तो उसके चलने की वजह से, यानी जो अब्दुल्ला बिन उबई था उसके चलने की वजह से गर्द और गुब्बार उड़ा, और बड़ी नफरत से कहता था कि इब्ने उबई कबशा ने हम पर गुबार उड़ा दिया। तो अब्दुल्ला बिन उबई के जो बेटे थे उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उठकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस साद की कसम जिसने आपको इज्जत दी है और आप पर ये किताब नाजिल की है, मैं उनका सर कलम करके आपके पास ले आता हूँ। तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि तुम अपने बाप के साथ नेकी करो और हुस्ने सुलूक से पेश आओ, हुस्ने सोहबत से पेश आओ। ठीक है, तो कितनी मतलब वालिदैन कुछ भी करें उनके साथ अच्छे से पेश आना है, लेकिन शिर्क नहीं करना, ये बात इसमें यहाँ पर ये तालीम दी जा रही है। फिर देखें, और फिर लास्ट में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आखिरकार तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है, यानी तुम कुछ भी करो, आना किसको कहाँ पर है, तुमको मेरे पास लौट कर आना है और मैं तुमको बताऊंगा जो तुम अमल करते थे। वल्लजीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, व अमिलू और उन्होंने अमल किए, सालिहात नेक, लनुदखिलन्नहुम जरूर हम दाखिल करेंगे उन्हें, दखला यदखुलू से नुदखिलन्ना जरूर हम दाखिल करेंगे उन्हें, फिर सालिहीन नेक लोगों में, यानी जो लोग ईमान ले आए, नेक अमल किए,
اب ان کو کیا ہوگا؟ ان کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا. کہاں داخل کیا جائے گا؟ صالحین میں، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من وہ ہیں جو یقولو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، فَإِذَا پھر جب اوذیہ وہ اذیت دیا جاتا ہے، تکلیف دیا جاتا ہے. اوذیہ یہ کیا ہے؟ یہ ماضی مجہول ہے کیونکہ الف ہے نا، اور الف پر پیش ہے، اور جب شروع میں پیش ہوتا ہے ماضی کے تو وہ مجہول ہوتا ہے. اور فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا؟ آزا یؤذی، اور یہ کیا ہے؟ مجہول. اوذیہ وہ اذیت دیے گئے، تکلیف دیے گئے. فی اللہ اللہ کی راہ میں، جعلا وہ بنا لیتا ہے، جعلا یجعلوس بنانا، فتنتا آزمائش کو، ناسی لوگوں کی، کا جیسے کہ عذاب اللہ اللہ کے عذاب کی طرح. وَلَئِن اور اگر آ گئی نصر مدد میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے، لا یقولن تو ضرور وہ کہیں گے، قالا یقولو سے لا یقولن ضرور وہ کہیں گے، انا بے شک ہم کننا تھے ہم معکم تمہارے ساتھ. اولیسا تو کیا نہیں اللہ اللہ بعالم خوب جانتا، بما اسے جو فی صدوری سینوں میں ہے، عالمین تمام جہانوں کے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور پھر جب تکلیف آتی ہے ان پر تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو ایسا کرتا ہے، ایسا شو کرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہو. ایسے ہوتا ہے نا کہ دین کے راستے میں تھوڑی سی بھی مشکل آتی ہے تو بہت بڑا ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اوپر بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو. ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں تھوڑی سی تکلیف سے اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کہ کتنا بڑا پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہو اور کتنی پرابلم آ گئی ہو، اور وہ ہائے توبہ ہائے توبہ ہائے اللہ کر کے جو ہے اس کو سب کو اس چھوٹی سی بھی تکلیف کو ویسٹ کر دیتا ہے. وہ چھوٹی سی کی جو آزمائش ہوتی ہے اس کو بول بول کے ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایمان لائے اور جب آزمایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر. اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں کہ کون کتنا برداشت کرتا ہے اور کس کے دل میں کیا ہے اور کون کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، آزمائشوں کو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک سے خوب واقف ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ اور وہ ضرور جان لے گا اللہ اللہ الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وَلَا يَعْلَمَنَّ اور ضرور جان لے گا المنافقین منافقوں کو. یعنی اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ منافق ہوئے اپنے آپ ہی سامنے آ جائیں گے، کیونکہ آزمائش میں منافق جو ہے آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور مومن کتنی بھی بڑی آزمائش ہو اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو مومن سامنے آ جاتے ہیں اور منافقین سامنے آ جاتے ہیں آزمائشوں سے. آیت 12 وقال الذین اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، اتبعو پیروی کرو، اتبعا یتبعو سے اتبعو پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی. سبیل کس کو کہتے ہیں؟ راستہ، ہمارے راستے کی. ولنحمل اور ہم ضرور اٹھا لیں گے، حملہ یحملو سے بنائیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ضرور اٹھا لیں گے. خطایاکم تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں. وما اور نہیں ہم وہ بھی حاملین اٹھانے والے، حملہ یحملو سے حاملین اٹھانے والے، نہیں وہ اٹھانے والے، من خطایا ہم ان کی خطائیں، من شیئن کچھ بھی، لکاذبون انہم بے شک وہ، لکاذبون ضرور ہی جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی آیت اور دیکھیں 13 اسی سے ریلیٹڈ ہے. وَلَا يَحْمِلُنَّ اور ضرور وہ اٹھائیں گے، یحملن شروع میں لام ہے، آخر میں نون شد کے ساتھ، ضرور وہ اٹھائیں گے، اسقالہم اپنے ان کے بوجھ، اسقالہم
اسقالن اور بوجھ، مع ساتھ، اسقالہم ان کے بوجھ کی، یعنی اپنے بوجھ، و اسقالن اور بوجھ، مع ساتھ، اسقالہم ان کے بوجھ، ولا یسألن اور ضرور وہ پوچھے جائیں گے، سألا یسألو سے مضارع مجہول ہے، ضرور وہ پوچھے جائیں گے، سوال کیے جائیں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، اما ان پلس ما اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یفترون گڑھا کرتے، فترہ یفترو سے یفترون فعل مضارع گڑھا کرتے، یعنی اب دیکھیں بہت خطرناک بات ہے یہ کہ مشرکین مکہ جو تھے جب یہ ستاتے تھے مسلمانوں کو تو مسلمانوں کو بہکاتے بھی تھے، اور یہ کہتے تھے کفار اور مشرکین نے ایک چال یہ بھی چلی کہ مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ جو ہے بنا وجہ یہ عذاب اور آخرت اس کی فکر کرتے ہو، ہمارے راستے پر نہیں چلتے، بلکہ تم ایسا مت کرو، ہمارے راستے پر چلو، ہماری بات مان لو اور ہم تمہاری ذمہ داری رہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اگر تمہیں کوئی عذاب ہوگا یا کوئی تکلیف ہوگی تو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، اس لیے تم یہ والا دین چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر مسلمانوں کو ان کی چال بازیوں سے، ان کے دھوکے بازیوں سے الرٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اس چال بازی میں اور اس دھوکے میں مت آنا، یہ جھوٹ اور غلط بات کہہ رہے ہیں، آخرت میں تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پائیں گے، دوسروں کے گناہوں کا تو کیا ہی اٹھائیں گے، تو ہر کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں نا، آج بھی یہ بات کہتا ہے انسان کہ تم چھوڑو، کیا کرو گے قرآن پڑھ کے، بعد میں دیکھ لینا، اور کچھ بھی ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے، ہے نا، یا یہ کام کر لو میں ذمہ داری لے لیتی ہوں۔ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا قیامت کے دن، سب کو اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور جس نے جس کو بہکایا ہوگا اس کا بھی بوجھ اٹھانا ہوگا، گناہ کا اگر بہکایا ہے تو، ہے نا، اور جو بہکا ہے اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، اس کو تو اٹھانا ہی ہے اپنا گناہ، لیکن ساتھ میں اس کو بھی جس نے کسی کو بہکایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، نیکی کی طرف آنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر زبان سے، منہ سے بات نکالنی چاہیے، ہے نا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کریں گے تو ان سب کے اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور ان لوگوں کے اعمال سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو شخص کسی گمراہی یا گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کے کہنے پر گمراہ ہو گئے اور گناہ میں مبتلا ہو گئے ان سب کا گناہ ان کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور ان لوگوں نے جو گناہ کیے ہوں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اپنا گناہ تو اٹھائیں گے ہی، ساتھ میں دوسروں کا بھی اٹھائیں گے، جس نے کسی کو بہکایا ہوگا، اور وہ بھی خود اپنے گناہوں کو اٹھائے گا۔ تو تو اس لیے ہمیں یہ سوچ سمجھ کر کہ ہم کس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور کس راستے کی طرف جا رہے ہیں اور کس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس بات پر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کیونکہ ہر چیز انسان کو اپنے اپنے عمل خود اٹھانے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں الرٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کی باتوں میں مت آنا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اور جس نے کسی کو ورگلایا ہوگا اس کا بوجھ بھی وہ اٹھائے گا قیامت کے دن، جس نے کسی کو بہکایا ہوگا۔